बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेजबान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोग्राम अलिफ में हम अपने अहद के सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिंदा मौज़ूआत पर, उन मौज़ूआत पर कि जिन पर बात करते हुए हम आमतौर पर हिचकिचाते हैं। हमारा हमेशा से एक मौक़िफ़ है, हम हमेशा एक बात अर्ज करते हैं कि ज़रूरत है मुकालमे की, गुफ्तगू की। जब तक गुफ्तगू नहीं होगी मामले के हल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अलिफ मुकालमे की जानिब सफर है। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे गैर मुस्लिम अक़वाम से ताल्लुकात, मगर कहां तक। यह हमारे जिन पर बात करते हुए हम आमतौर पर हिचकिचाते हैं। हमारा हमेशा से एक मौक़िफ़ है, हम हमेशा एक बात अर्ज करते हैं कि ज़रूरत है मुकालमे की, गुफ्तगू की। जब तक गुफ्तगू नहीं होगी मामले के हल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अलिफ मुकालमे की जानिब सफर है। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे गैर मुस्लिम अक़वाम से ताल्लुकात, मगर कहां तक। यह हमारा मौजू है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इलाकाई मामलात पर गुफ्तगू हुई, माशी मसाइल डिस्कस किए गए, माशरती मसाइल डिस्कस किए गए, सियासी बातें हुई। उस तनाजुर में भी गुफ्तगू होगी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, मुख्तसर तारुफ अपने मौजूद मेहमानों का। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ फरमा हैं मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम अलिफ में कई बार आप तशरीफ ला चुके हैं। जावेद गामदी साहब कई किताबों के मुसन्निफ, साहिब निगाह, मुमताज आलिम दीन, तशरीफ लाए हैं हमारी दरख्वास्त पर लाहौर से। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ फरमा हैं अल्लामा हसन जफर नकवी साहब, मुमताज आलिम दीन हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, साहिब निगाह हैं, हमारे प्रोग्राम में 12 तशरीफ ला चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे तीसरे मेहमान जामे कराची शोबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर मोहतरम डॉक्टर मुताहिर अहमद साहब। आप जामे कराची में अरसे दराज से वाबस्ता हैं, शोबा तालीम और तदरीस। ख़वातीन हज़रात, हमारे प्रोग्राम के चौथे और आखिरी शरीक मुमताज आलिम दीन डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा साहब। जामे अज़हर से आपने PhD किया, वहां फिर पढ़ाया, कई किताबों के आप खालिक हैं। ख़वातीन हज़रात, हम डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा साहब से ही इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का मौजू कि गैर मुस्लिम अक़वाम से ताल्लुकात, मगर किस हद तक, आप ये फरमाइए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम गैर मुस्लिम अक़वाम से ताल्लुकात किस हद तक रख सकते हैं। मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो ये मालूम होगा कि इस्लाम से पहले जितनी भी अक़वाम या धर्म या मजहब या दीन थे, उन्होंने सिर्फ अपने मफाद के ताल्लुकात जो हैं वो कानूनी तौर पर बनाकर रखे थे, जिसमें दूसरी अक़वाम का कोई किसी किस्म का मफाद शामिल नहीं था। जैसे कि ग्रीक्स हैं, उन्होंने तमाम कवानीन ऐसे बनाए थे जो ग्रीक्स के बारे में हो या ग्रीक्स के हक में हो। दूसरी कायनात चाहे खत्म हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, ग्रीक्स को फायदा होना चाहिए। ऐसे ही फरायना के कवानीन जो थे वो फरायना के खानदानों के हक में जो जाते हैं, माली तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी, इक़्तिसादी तौर पर भी और अक़ीदे के तौर पर भी। ऐसे ही आपको ब्राह्मण कानून मनुस्मृति में आपको मिलेंगे कि जो हिंदुओं के कानून हैं उसमें सिवाय ब्राह्मण के हक के और किसी के हक को हक तस्लीम ही नहीं किया जाता। और ऐसे ही यहूद में तालमूद के जो कवानीन हैं उसमें भी ये है कि हक इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ यहूद बनी इसराइल का है, दूसरों का नहीं है। अल्लामा नकवी साहब, आपने हवाला दिया उन तमाम मज़ाहिब का जो इस्लाम से पहले थे, लेकिन वो इलाकाई बुनियाद पर थे। इस्लाम आलमगीरियत का पैगाम लेकर आया। सवाल मेरा ये था कि इस्लाम गैर मुस्लिम अक़वाम से ताल्लुकात किस हद तक रखना चाहता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुरान करीम में जो आयात है गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात पे, उनकी हम 3 किस्में करते हैं। एक किस्म की आयात ऐसी कि जिनमें कतअन मना किया गया है, जैसे ला तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया। अच्छा, अब एक किस्म की आयत, अच्छा इसकी वजह भी बता दी गई कि ये कभी भी तुमसे राजी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम इनके दीन की पैरवी ना करो। इसकी वजह भी बता दी। अब यहाँ औलिया का माना जो है, हमें जो विला मादे विला से निकला, ये देखना पड़ेगा कि ये किस मफहूम में औलिया कहा गया। अच्छा, एक जगह एक किस्म की आयत ऐसी है कि जिनमें कहा गया कि नहीं, आप इनसे ताल्लुकात रखें, आप इनसे दोस्ती रखें, लेकिन एक हद तक जाएं। अच्छा, एक तीसरी किस्म की वो आयत है कि जो तुम्हारे ताबे लोग रहते हैं, उनसे तुम इंसाफ से करामत से पेश आओ। देखिए,
بشریت کے استحکام کے لیے آیا ہے. یہ کیونکہ مختصر وقت ہم سب کو لینا ہے تو آیات کا صرف اشارہ میں نے کیا کہ بشریت کے استحکام کے لیے آیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور اقوام عالم سے ہمارے تعلقات نہ ہوں؟ لیکن ان تعلقات کی حدود کیا؟ جہاں پیکر اسلامی پہ آنچ نہ آئے آپ کے. یعنی دیکھیے تعلقات ان کی شرائط میں نہیں، تعلقات قرآن اور رسول کی دی یعنی اسلام کی دی بھی شرائط پہ ہونے چاہیے. تعلقات ان کی شرائط پہ نہیں. جیسے آپ یہ آیات کا حوالہ دیا، حدیث میں بہت مختصر سے آپ کا جواب دوں گا کہ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ حلف الفضول یا حلف الفضول دونوں صحیح کہنا. یہ اس وقت کا معاہدہ ہے کفار کے درمیان کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 20 یا 21 سال ہے، اور اس معاہدے کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک امن کا معاہدہ تھا اور تمام قریش کے کچھ قبائل نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی کا حق کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. اس قسم کا معاہدہ تھا. تو اب دیکھیں وہ زمانے جاہلیت یعنی اسلام کے دور سے ظہور اسلام سے قبل کا دور ہے. لیکن ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے جو ملتی ہے ہمیں طبقات الکبریٰ میں بھی ملتی ہے، تاریخ یعقوبی میں بھی حوالہ ہے کہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس معاہدے کا رسول حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی قومیں مجھ سے ان شرائط پہ معاہدہ کریں گے تو میں کرنے کو تیار ہوں. تو ہم جب ابھی آگے جب بڑھے گی بات تو ہم سیرت میں بھی جائیں گے، ان معاہدوں کی طرف بھی جائیں گے کہ کہاں تک جانا ہے. جہاں تک پیکر اسلامی پہ آنچنا ہے ان کی شرائط پہ نہیں کہ وہ شرائط رکھتے چلے جائیں کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیجئے، آپ یہ چیز چھوڑ دیجئے. بہت معذرت کے ساتھ کہ آج کل جو یہ موضوع ہے ایک خاص ماحول میں کہ ہم ان کی شرائط ہم پر مسلط کرتے چلے جائیں. اس پر ہم بات کریں گے ابھی. جاوید احمد غامدی صاحب، پیکر اسلامی پر آنچ نہ آئے. معاہدوں کی 3 قسمیں، لا تتخذوا اليهود والنصارى کی بات کی، اس کے بعد ایک حد تک شرائط بات ہو سکتی ہے، پھر اتباع اگر اسلام کی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہو رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ علی صاحب، میرا زاویہ نظر اس معاملے میں تھوڑا سا مختلف ہے. ارشاد. قرآن مجید، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ہماری تاریخ کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک سطح انسانی ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں. اس اعتبار سے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حوالہ مولانا نے دیا، یہ بات بہت اہتمام کے ساتھ لوگوں کو بتائی کہ اگر آج بھی مجھے انسانی بنیادوں پر لوگوں کی مدد کے لیے حلف الفضول کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا. دنیا کی کوئی غیر مسلم قوم ہو، ہمارا کوئی ہمسایہ ہو، پڑوسی ہو، ہمارے آس پاس رہتا ہو، جب بھی کبھی انسانی بنیادوں پر بات کی جائے گی تو ہم اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہوں گے جیسے ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. انسانیت ایک قدر مشترک ہے، اس معاملے میں ہم کسی دوسری بحث کو درمیان میں نہیں لائیں گے. دوسرا پہلو وہ ہے کہ جب ہم اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہمارے پاس خدا کا آخری پیغام ہے، وہاں ہمارا اور ان کا تعلق دائی اور مدعو کا ہے. ہمارے پاس حق ہے، ہم یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی آخری دعوت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، خدا کا آخری اہتنامہ قرآن مجید ہے، ہم اس کی طرف ان کو بلائیں گے. اور دائی اور مدعو کے تعلق میں یعنی جب دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے اور دوسرا اس کا مدعو ہے جس کو وہ دعوت دیتا ہے تو تعلق خیرخواہی کا ہوگا. یعنی ہم چونکہ قیامت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر مواخذہ ہونا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو بھائی کی حیثیت سے یہ دعوت دیں گے کہ یہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، تم اسے قبول کرو. یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے. اس پیغام کی حقیقت ان پر واضح کریں گے، اس کے دلائل ان پر واضح کریں گے. اس معاملے میں اگر کوئی وہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو ہم ان کے سامنے حقائق کو واضح کر دیں گے. اس میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ قرآن نے خود بیان کر دی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجاہدھم باللتی ہی احسن. یعنی جب خدا کی دعوت دینی ہو تو بالحکمہ، دانائی کے ساتھ دو، دانشمندی کے ساتھ دو. اگر نصیحت کرنی ہو تو موعظہ حسنہ کا طریقہ اختیار کرو. بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. تیسری ہماری اور ان کی سطح وہ ہے کہ جس وقت ہم ایک قومی زندگی اختیار کرتے ہیں اور قومی زندگی میں ہمارے اور ان کے درمیان ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں، اس میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمانوں تم کو ہر حال میں حق کی شہادت دینے والے بن کر رہنا ہے. اور لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یعنی تم کو کسی قوم کی دشمنی بھی اس طرح بادہ نہ کرے کہ تم کوئی خلاف عدل بات کرو، خلاف انصاف بات کرو. یہاں ہم عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر رہیں گے. یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، سچ کی گواہی دینے والے، حق کو بیان کرنے والے، ہر حال میں حق ہی لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، خواہ وہ ہمارے خلاف ہو، خواہ ہماری ذات کے خلاف ہو، ہمارے اہل و عیال کے خلاف ہو. قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں 2 مقامات پر اس کی پوری وضاحت کر دی ہے کہ انصاف کی بات کہنی ہے. ہمارے اپنے مفادات مجروح ہو رہے ہیں اور تب بھی ہم کہیں گے، ان پر زد پڑ رہی ہو تب بھی ہم کہیں گے. ہمارے ان کے تعلقات کی ایک چوتھی سطح وہ ہے کہ جس وقت
وہ غلبے کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم اپنی بعض مصلحتوں کے تحت ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں. اس کی نہایت عمدہ تصویر ہمارے سامنے صلح حدیبیہ کے موقع پر آتی ہے. یعنی ہماری مصلحت اس وقت یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جنگ ہو, ہمیں اس وقت مہلت چاہیے. اس مہلت کی وجہ بھی قرآن مجید میں بیان کر دی ہے کہ اگر حملہ اس وقت کیا جاتا تو مکے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے اور اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کر رہے تھے, وہ کچھ لے جاتے. چنانچہ اس موقع پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ان شرائط پر معاملہ کیا گیا جس پر مسلمان راضی نہیں تھے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ برابری کی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں. ہماری مصلحتیں بعض اوقات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم کسی چیز کو مان لیتے ہیں. اس میں بھی ایک بہت غیر معمولی مصلحت یہ تھی کہ ہمیں مہلت ملی اور اس میں وہ پیغام جہاں تہاں بھی پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. پھر ہماری ایک سطح معاملات کی وہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ ہماری حکومت کے اندر رہے ہوتے ہیں ایک اقلیت کی حیثیت سے, اس میں بڑی غیر معمولی اور شاندار روایات اسلام نے قائم کی ہیں. یہ جو میثاق مدینہ ہے اس کی نوعیت بالکل وہی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ ایک حکمران کی حیثیت سے آئے, ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں آئے. وہاں آتے ہی آپ کا اقتدار قائم ہو گیا, چنانچہ آپ نے وہاں اقلیتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. تو میثاق مدینہ ایک طرح کا اسی نوعیت کا معاہدہ ہے. اس معاہدے میں آپ نے ان کو بالکل برابر کی سطح پہ شریک کیا, ان کے حقوق مانے, لیکن یہ بات واضح کر دی کہ ہماری حکومت میں رہتے ہوئے آخری اتھارٹی کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. یعنی جو قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملے گا وہ بہرحال نافذ ہو جائے گا. اس وقت وہ اقلیت کی حیثیت سے رہے گا. اور میثاق مدینہ میں تو یہودیوں کے ساتھ انہوں نے دفاعی معاہدہ کر لیا. دفاعی معاہدہ بھی ہوگا, وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے, جنگ اکٹھے لڑیں گے, شہر کا دفاع اکٹھے ہو کر کریں گے, تمام دوسرے اس نوعیت کے معاملات کریں گے. تب پھر ایک ہماری وہ حیثیت ہے کہ جس حیثیت میں ہماری کسی کے ساتھ دشمنی قائم ہو جاتی ہے. دشمنی جب کسی قوم کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو ایک تو اصولی بات میں نے عرض کر دی کہ اس میں ہم کو کہا گیا کہ ہر حال میں ہم کو انصاف پر قائم رہنا ہے, ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا ہے. دشمنی میں جنگ تک نوبت پہنچ جاتی ہے, اس میں پھر اخلاقی حدود ہے. اور ہم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی تم کھڑے ہوتے ہو تو اس موقع پر بھی تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی زیادتی ادھر سے ہو گئی ہے تو پھر اس کا اتنا ہی جواب دینا ہے جتنی زیادتی ہوئی ہے, اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. آخری جو ہمارے تعلق کی نوعیت ان کے ساتھ وجود پذیر ہوتی ہے وہ نوعیت یہ ہے کہ دنیا میں ایسے مواقع بہت سے ہم کو پیش آ جاتے ہیں کہ جن مواقع پر ہم بعض اوقات اپنی جگہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں. اس طرح کے موقعوں پر مذاکرات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. تعلقات و روابط کے لیے بہت سی چیزیں لینی اور دینی بھی پڑتی ہیں. کچھ لو اور دو پر بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں. مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں کیے ہیں. ہم بعض اوقات علاقوں کو فتح کر کے پسپا ہوئے ہیں, ہم نے بعض اوقات شہروں کو فتح کر کے خالی کیا ہے, ہم نے بعض اوقات بعض شرائط مانی ہے, بعض شرائط منوائی ہیں. تو یہ سارے معاملات بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں, بعد کے زمانوں میں بھی ہوئے ہیں, اور یہ قیامت تک کے لیے ہو سکتے ہیں. گفتگو کے ذریعے ہوئے ہیں, افہام و تفہیم ہوئی ہے اور حکمت کا اظہار کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا نقوی صاحب کہ ہم معاملات حکمت عملی کے تحت کفار سے, مشرکین سے, غیر مسلم اقوام سے کر سکتے ہیں, یا تجارتی معاملات جس میں ہمیں معاشی طور پر خود یعنی ہمیں فائدہ ہو رہا ہو, ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ دیکھیے نا, تجارتی معاملات میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, ظاہر کہ اس وقت بھی ایسا تھا کہ بارٹر سسٹم تھا, چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ تھا, پھر کرنسی آ گئی. تو کیا مسلمان دوسرے ممالک سے تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا روم اور ایران کے تجارتی سفر نہیں کرتے تھے؟ ظاہر ہوتے تھے. تو اب بھی تجارت ہم کر سکتے ہیں, لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ آیا اس تجارت کے پیچھے کوئی اور مقاصد تو کار فرما نہیں, جیسے یعنی کوئی ضد پہ اسلام تو نہیں آ رہا؟ ضد پہ اسلام یعنی ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ شرائط اسلامی کیا ہے. ان کی شرائط پہ نہیں ہے, اپنی شرائط پہ ہمیں کرنا بہتر ہے. علامہ صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں کفار سے, غیر مسلموں سے, علاقائی دوستوں سے, پڑوسیوں سے جس طرح کی بات چل رہی ہے کہ EU کی بات ہو رہی ہے, آسیان کی بات ہو رہی ہے, اس انداز میں ایک معاہدے کی بات ہوتی ہے, سارک کی بات ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی اسلام, شریعت اسلامیہ, اس پر کوئی حرف تو نہیں آتا؟ پہلی بات تو ابھی جو علامہ صاحب سے آپ نے کی کہ تجارتی معاہدے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. جی. اب یہ تجارتی معاہدے اس وقت تک میرے خیال میں نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ دلی طور پر دونوں طرف سے صفائی نہ ہو. اور بڑے جو معاملات ہیں, دلوں کی صفائی کے علاوہ سیاسی معاملات جو ہیں, شریعت اسلام تو کوئی راہ میں نہیں آ رہا. دیکھیے, اسلام راہ میں اس لیے آ رہا ہے کہ اسلام کی جگہ مثلا ہندوستان سے ہمارے تجارتی تعلقات شروع ہوتے ہیں. اچھا. کیسے ایک آدمی سے ایسے تجارتی تعلقات شروع ہو سکتے ہیں جس نے کہ ہمارے اتنے بڑے علاقے پر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور روز اتنا قتل عام ہو رہا ہے,
تو اس تجارت کے اندر کیا جذبات جو ہیں عوامی یا حکومتی طور پر جو ہے اس میں عدل قائم رہ سکے گا، دونوں طرف سے انصاف ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نظر مجھے تو نہیں آتا ہے، اور لوگوں کو یہ ماہرین بیٹھے ہیں حضرات کو آتا ہو، لیکن جب تک انسان کا ذہن صاف نہ ہو، ایک دوسرے سے کم از کم یہ نہ ہو کہ بھئی ہماری اور کوئی لڑائی نہیں ہے، وہاں ایک بنیادی لڑائی ہے، ہماری بیٹیاں جو ہیں اغوا ہو رہی ہیں، ہمارے بیٹے قتل ہو رہے ہیں، اس دوسرے خاندان کے بیٹے ایک کے قتل ہو رہے ہیں تو دوسرا خاندان کیسے تجارت کرے گا؟ تجارت تو لوگوں نے کرنی ہے۔ بات پوچھتے ہیں مطاہر صاحب، انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل اکنامکس پر بھرپور نظر رکھتے ہیں، جی جی، سارک پر آپ کا بڑا کام ہے ڈاکٹر مطاہر۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ جب اسرائیل سے ہمارے اختلافات بڑے قمہ پر ہیں اور جب وہ اختلافات صحیح طور پہ دونوں طرف سے اعتراف کر لیا جاتا ہے ان کا، تو کوئی تجارت نہیں ہوتی، تجارت بند کر دی جاتی ہے، بلکہ جو بعض ملک جو ہے خفیہ طور پہ تجارت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر کریں گے تو تمام علماء یا اسلام کا فتویٰ لگ جائے گا کہ جب یہ اس مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو ان سے تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر مطاہر پہ آؤں، آپ تجارت ہندوستان کے ساتھ تجارت کے حق میں نہیں ہے، آپ کو اس حالت میں ویسے تو میں حق میں ہوں، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ جی دیکھیے، تجارت الگ چیز ہے اور دفاعی معاہدے اور اس قسم کے اختلافات الگ چیز ہے۔ تجارت کی آڑ میں ہمیں شرعی پہلوؤں کو دیکھنا ہے کہ شریعت تو ہماری نہیں آ رہی، تو اگر ہم تجارتی معاہدے اپنے پڑوسیوں سے کرتے ہیں، اگر ہندوستان سے فرض کر لیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر تجارت سے ظاہر صرف ہندوستان کو تو فائدہ نہیں ہے، ہمیں بھی فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے، تو ہاں اس میں اگر کوئی شرعی ایسی چیز سامنے نہیں آتی تو تجارتی معاہدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تجارت تو ہو سکتی ہے پڑوسیوں سے۔ مطاہر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ پر آؤں، میں غنی صاحب سے بھی اس معاملے میں رائے لے لیتا ہوں، کیا خیال ہے آپ؟ بالکل غنی صاحب، آپ فرمائیے، تجارت ہو رہی ہے ہندوستان کے ساتھ یا کسی غیر مسلم ملک کے ساتھ، ظاہر ہے بالکل وجہ فرمایا کہ ہمارے کو تو فائدہ اس میں ہو رہا ہے، تو کیا کوئی شریعت رکاوٹ تو پیدا نہیں کرتی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی ملک کے ساتھ ہم جب تجارت کرتے ہیں تو اس میں تجارتی مفادات دیکھے جاتے ہیں، یعنی تجارت کی بنیاد اسی اصول پر ہوگی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی موقع پر ہمارے اور ان کے درمیان کچھ جنگ و جدال کی صورت پیدا ہو گئی، دشمنی کی صورت پیدا ہو گئی، ایسے موقعوں پر آپ نے دیکھا خود ہندوستان نے سفارت خانہ بند کر دیا، انہوں نے پروازوں پر پابندی لگا دی۔ یہ وقتی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی مذہبی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس انتہا پر پہنچ گئی کہ ہماری کہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، یعنی وہ سیاسی جب مداخلت ہوئی، اس سے ہمارے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق سیاسی کا جو مسئلہ ہے نا، اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی ان سے دوسرے مسئلے میں لڑائی آپ تجارت بند کر دیں، یہ تو حکم نہیں لگتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں ہندوستان سے خاص طور پہ تجارت کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تجارت کا فائدہ جب ہے کہ جب ان علاقوں کا جیسے مرضی ہے کر، بلکہ شاید آپ ایک عملی بات کر رہے ہیں، جیسے دیکھیے میری بات سنیے، پہلے جب ہندوستان پاکستان بنا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ علاقہ مسلمانوں کا اور جہاں کم ہے وہ ہندوؤں کا۔ کشمیر میں اب بھی جو مرضیاں کر لیں، یہ کم از کم کر لیں کہ جہاں ہندو زیادہ رہتے ہیں وہ ہندوؤں کو دے دیں، جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں وہ دے دیں، تاکہ ایک طرف امن قائم ہو، تاکہ تجارت صحیح منافع دونوں قوموں کو صحیح فائدہ ہو سکے، اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان کی یعنی یہ ہماری ٹرمز، ہماری کنڈیشنز پر یہ تجارتی معاہدے نہیں، جیسے غامدی صاحب نے فرمایا عادلانہ کنڈیشن پر، یعنی اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری دنیا کے اندر کوئی کام بھی ہماری کنڈیشن نہیں ہے، دنیا کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ اصل میں باہمی طور پر بیٹھ باہمی طور پر، تاکہ باہمی طور پر فائدہ ہو، شرائط پر حالات میں باہمی طور پر دونوں قوموں کو فائدہ ہو، جبکہ اس بات میں تجارتی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کی اگر سلو ہوتی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں رہتا اور ان کی تجارت ہوتی ہے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفع مند تجارت یہی ہوگی اور اسی علاقے میں ہوگی۔ بجا فرمایا ڈاکٹر مطاہر، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، اس کی گفتگو بھی آپ کے سامنے ہے، سارک کانفرنس بھی آپ کے سامنے ہے۔ سرکار سنگل کرنسی کی بات ہوئی، بات یہ ہوئی کہ 1857 جو جنگ آزادی لڑی ہندوستان میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر، یوم آزادی ایک دن منایا جائے، سافٹا ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایریا وہ بھی سامنے آ گیا۔ یہ تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ اس خطے میں ان تمام ایگریمنٹس کا فائدہ کس کو زیادہ ہوگا؟ بہت بہت شکریہ انیک صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں، میں صرف دو چار اپنی جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، کیونکہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ خالصتاً اسلامی نقطہ نظر سے ہو رہی ہے اور بہت جید علماء کرام ہے جنہوں نے ایک اسلامی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ میں ذرا بات دوسری یہ کرنا چاہوں گا کہ جو آج بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ آج ایسا کیوں ہے؟ جیسے آپ نے بات کی اور آپ نے بات کی کہ بھئی فائدہ،
تو آج کی بین الاقوامی جو تعلقات ہیں وہ ہیں قومی مفادات پر، جسے آپ نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی نیشنل انٹرسٹ ہوتے کیا ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو اس کی تشریح اس طرح سے شاید نہ ملتی ہو. تو صنعتی انقلاب جو یورپ میں آیا ہے 14ویں صدی کے بعد سے، اور اس کے بعد قومی ریاستوں کا جو تصور ابھرا ہے، اس نے پوری دنیا کی خد و خال بدل کے رکھ دی. یعنی فرانسیسی صرف فرانس میں رہیں گے، جرمن صرف جرمن میں رہیں گے، اور اٹیلین صرف اٹیلین میں رہیں گے. یہ کانسیپٹ تھا ایک نیشنلزم کا یا قوم پرستی کا، اور یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا چلا گیا. اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری اپنے انداز سے آتی رہی، اور اس کے بعد دنیا جو ہے وہ مختلف، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن آج کی یہ دنیا جو ہے یہ بنیادی طور پر نیشن اسٹیٹ کی دنیا ہے، جہاں ریاستیں، جہاں قومیں اپنے مفادات کو سامنے رکھتی ہیں، اور اس میں مذہب شاید سپلیمنٹری رول تو ادا کرتا ہو مگر اس کا کوئی پرائمری رول نہیں ہوتا. مذہب سیکنڈری رول پلے کرتا ہو، لیکن پرائمری جو رول ہے جو خالصتاً آگے آپ کو نظر آتا ہے وہ ریاستوں کے قومی مفادات ہوتے ہیں. اچھا وہ کیسے ہوتے ہیں اس پر ابھی تھوڑی دیر بعد بات کر لیتے ہیں. اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کو اگر آپ دیکھیے، اس میں برابری کی بات بھی ہے، اس میں تمام قوموں کو ایک جگہ پہ کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، تمام ریاستوں کو، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو. یہ ایک آئیڈیل قسم کی آرگنائزیشن تھی جس پر عمل نہیں ہوا، اور اس کو ہائیجیک کیا 5 ممالک نے. وہ کیوں کیا، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کے پاس کیا ایسی ریسورسز تھیں، کون سا ایسا اسٹرکچر تھا، کون سے ایسی انسٹیٹیوشنز تھے جنہوں نے ان کو سالوں میں پہنچایا، اور آپ کہاں ہیں. اب آئیے آپ اسلام کے حوالے سے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا کی ٹرم میرے نزدیک تو صحیح نہیں ہے. مسلم دنیا کی ٹرم آپ یوز کر سکتے ہیں، اور مسلم دنیا کی ٹرم آپ جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلامی دنیا ہوتی تو صرف آپ کے پاس ایک OIC ہوتی. آپ کے پاس عرب لیگ کیوں ہے؟ سارے مسلمان تو پھر OIC میں ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ نے عرب لیگ بھی بنائی ہوئی ہے، آپ نے OIC بھی بنائی ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ صرف ایک لفظ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عربوں کے اپنے مفادات ہیں، تو انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے عرب لیگ بنائی، اور اس کے بعد ایک جامع انداز میں OIC بھی آئی. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ مسلم دنیا کے بھی اپنے مفادات ہیں، اور وہ ان کے قومی مفادات ہیں. اب آئیے آپ اسرائیل پہ چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. بہت سے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، بہت سے نہیں کر رہے، لیکن جنہوں نے تسلیم کیا انہوں نے اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے تسلیم ہی نہیں کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے کچھ پرنسپل اسٹینڈ ہو سکتے ہیں، اس پہ بعد میں بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا سامنے رکھ لیا کہنے کا مطلب میں وہیں آ رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سوال کہ یہ سنگل کرنسی کی بات ہونا، آپ کا سوال کے ساتھ سیفٹا کا معاملہ، تو یہ ریاستیں اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کے بناتی ہیں. تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ ہی کی بات کو مطالعہ صاحب آگے بڑھاتے ہوئے، تو پاکستان جو سارک میں شامل ہے وہ قومی مفاد اس کے پیش نظر ہے. نہ صرف کہ پاکستان، دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر مسلمان ملک، مسلمان یا غیر مسلمان. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی بین الاقوامی تعلقات میں مسلم غیر مسلم یہ یقیناً ایک بہت گفتگو اہم بات ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے مفادات مذاہب کے تابع نہیں ہوتے یا مذہب کے تابع نہیں ہوتے. مفادات صرف مفادات ہوتے. سیاست یا معیشت، تجارت یا پیسے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسی طرح سیاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو دنیا بالکل ایک دوسری نظر آئے گی، جس کو آپ پریکٹیکل ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب پیدا ہوتا ہے. یہ بات جو ہے آپ کی، جو دوسرا آپ نے زاویہ دکھایا اس زاویے سے تو بہت اچھی ہے، لیکن میں یہاں پہ خود ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو رنگ آپ نے دنیا کا دکھایا کہ ایسا ہونا چاہیے اور اسلامی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مسلم مفادات نہیں، درست ہے ہمارے حکمرانوں کا کیا دھرا جو ہم بھگت ہیں، لیکن میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ جب ہم دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے آخر کہ یہ یہود اور نصارہ یہ سارا پریشر اسلامی دنیا پر ہی کیوں ہے؟ دیکھیے آپ دیکھیں مسلم ورڈ اس وقت جو آپ نے جو ٹرم استعمال کیا میں وہی استعمال کرتا ہوں، مسلم ورڈ. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل بھی اسی دنیا میں موجود ہے اور ممالک بھی، یورپین کنٹریز بھی جو کر رہے ہیں، رشیا چین میں یہ سب کر رہے ہیں، وہاں سب موجود ہے. اگر آپ کے زاویہ نظر سے تو سب جگہ ایک بیلنس ہونا چاہیے، پالیسی ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ورلڈ پہ جو پریشر ہے اس وقت ایران پہ بھی، عراق کے بعد شام پہ بھی، عرب ممالک پہ بھی، حتیٰ پاکستان بھی، آج آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی اصطلاح کے مطابق کتنے زبردست دباؤ میں. یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کوئی پاور ہے، مسلمان کوئی امت ہے کہ جس کے خلاف یہ الائنس جو آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ بن چکا ہے کہ ان کے سارے وسائل کو ہم قبضہ کریں، کرپچر کریں. تو اس سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اسلام محض ایک دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کوئی چیز ہے، کوئی دین ہے جس کو ہم نظر انداز کریں، کوئی سسٹم ہے کہ جس سسٹم کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن مغرب اور یورپ نظر انداز نہیں کر رہا. یہی عبارت میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی مفاد پہ بات نہیں کرتے، ہم قومی مفاد کی بات، مثلا جیسے بھائی نے کہا ہم لاکھ طور پہ قومی مفاد جو ہے نا وہ سیکولر بنا کے یا کسی بھی طریقے سے بنا کے پیش کریں، وہ ہمیں اسلامی مفاد ہی جی ڈاکٹر مطہر میں عرض کروں سلسلے میں
کہ جب آپ قومی مفاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ریاستوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ کس اعتبار سے ہوتے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. امریکہ جب حملہ کرتا ہے عراق پر تو اسلامی دنیا میں بڑا شور مچتا ہے, یا میں تو مسلم دنیا کہہ رہا ہوں, لیکن امریکہ جب بوسنیا کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو مسلم دنیا چپ بیٹھی رہتی ہے. امریکہ جب کوسوو میں مسلمانوں کو بچانے جاتا ہے ابھی 99 میں تو مسلم دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. تو کیا پتہ لگا کہ امریکہ کا ایک مفاد ہے بوسنیا میں, اور وہ کس اعتبار سے ہے, کیونکہ یورپ میں اس کو اپنی ایک پریزنس, دیکھیے سارے خالصتاً سیاسی معاملات ہیں, اور یورپ میں اپنی پریزنس رکھنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کو بائی پاس کر وہاں اپنی فورسز اتاری اور بوسنیا کے مسلمانوں کو بچایا, یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اس سے مزید انتشار پھیلے گا. کوسوو کے مسلمانوں کو بچایا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں مزید انتشار پھیلے گا, لیکن پیچھے پس پردہ یقیناً اس کے قومی مفادات تھے. اسی طرح سے جب وہ عراق پہ آیا تو یقیناً اس میں اس کے مفادات موجود ہیں, ریسورسز کے حوالے سے, آئل کے حوالے سے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کو میں جسٹیفائی نہیں کہ میں نے عراق کو بچایا, بوسنیا اور سرائیوو میں جو بچایا, بوسنیا اور سرائیوو کو ایسا بچایا مجھے بھی بات کریں جیسے افغانیوں کو آج کل بچا رہے ہیں. ڈاکٹر مطہر کی بات اگر مکمل ہو جائے, یہ تمام چیزیں اب افغانستان پہ ایک چیز جنرلائز, ایک لفظ سے تاریخ غلط ہو رہی ہے. مولانا صاحب امریکہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہاں پہنچا. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, یہ تفسیر بہت غلط ہے. میں عرض کروں نا آپ سے, میری بھی تو سنیے, سنیے بھائی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لفظ میں نے مسلمانوں کو بچانے کا استعمال کیا انہوں نے کبھی نہیں کہا, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم بوسنیا میں قتل و غارت گری ختم کرنے گئے تھے. یہ تو لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ چیزیں ذرا کلیئر ہو. اچھا, ایک اور ہمارے ایک عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم بڑا جنرلائز کر لیتے ہیں. نہیں, چیزیں جنرلائز میں نہیں ہوتی, اس کے ایک خاص انداز ہوتا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ صاحب اسلامی دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے, میں اس سلسلے میں جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ بس مس کر دی. 14ویں صدی میں جب صنعتی انقلاب آیا تھا دنیا کچھ کر رہی تھی, آپ کے یہاں ملوکیت تھی, آپ کے یہاں مذہب ایک خاص انداز سے دیکھا جاتا تھا. دنیا ترقی کرتے کرتے اپنے اداروں کو بناتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ گئی. سر جنگ کے زمانے میں آپ کے یہاں کچھ نہیں ہوا, پوری مسلم دنیا خاموش بیٹھی رہی, کیونکہ اس زمانے کی سیاست میں آپ کسی ایک یا دوسرے اتحادی کے ساتھ تھے. وہ سسٹم ٹوٹا ہے جسے ہم بائی پولرٹی کہتے ہیں, وہ ٹوٹا ہے. ٹوٹنے کے بعد جب ریاستیں الگ الگ ہوئی تو آپ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ آپ وقت اور حالات اور ان چیلنجز کو جو 21ویں صدی کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے قابل ہوتے. آپ کے حکمرانوں میں بھی یہ چیز نہیں تھی, جس کا یہ شاخسانہ ہے کہ آپ کو آج ہر چیز مسلم فوکس نظر آتی ہے. جب یہی سب کچھ ویتنام کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا 1962 سے 75 تک, تو یہاں کوئی آواز اس کے لیے بلند نہیں ہوتی تھی. اگر ہوتی تھی تو وہ تیسری دنیا کے حوالے سے ہوتی تھی. لیکن اب وہ کیونکہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے آپ کو ہر وہ چیز ایک کانسپریسی تھیوری کے اعتبار سے نظر آتی ہے. تو ڈاکٹر مطہر بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر مطہر سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مطہر آپ یہ مجھے اگر اجازت ہو آپ کی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ صاحب نیشنل انٹرسٹ اصل چیز ہوتی ہے, گویا امت کا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ تصوری تصور ہے. حقیقت میں کوئی امت کا تصور ہمارے ذہنوں میں ایک آئیڈیل کے طور پہ ہو سکتا ہے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آج کی پریکٹیکل دنیا میں مجھے امت مسلمہ کا کوئی تصور اس لیے نظر نہیں آتا کہ اور دنیا بھر کے مسلم ممالک اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں. غامدی صاحب کی ذرا بات کرتے ہیں. مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ صاحب 70-80 ہزار کشمیر میں لوگ مارے گئے. مجھے ایک مسلم ایسا ملک بتائیے جنہوں نے کم از کم کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہو کہ ہندوستان یہ غلط کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام مسلم ممالک کے بہت قریبی تعلقات ہندوستان سے ہیں, تجارتی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی. بتائیے آپ مجھے. اور ہم ہمیشہ جاتے ہیں اپنی ریزولوشن لے کر OIC میں بھی جاتے ہیں, اور ہمیں سوائے زمانی 2-4 باتوں کے ہمیں کچھ نہیں ملتا. لیکن ہندوستان میں المیہ یہ ہے کہ ہم تو ملت اسلامیہ کے لیے سب کچھ کر دیں. اب ملت اسلامیہ ہمارے یعنی ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ تو حق خود اختیاریت کی تحریک لڑ رہے ہیں جو کہ ایک جینوئن رائٹ ہے کسی بھی قوم کا. مجھے بتائیے کہ کون سا اسٹیٹمنٹ, عملی قدم تو بہت دور کی بات ہے, کون سا ایسا بیان کسی مسلم ملک نے دیا ہو آپ کو کہ جس سے کشمیری مسلمانوں کی حمایت کا اندازہ ہوتا ہو. ملکوں کے بیان نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت انیس صاحب جو ہیں اسلام کا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مذہب پرائمری اسلام کا کیا چیز ہے. تمام ممالک تمام بات ہو ہی رہی ہے میرا خیال ہے. تمام ممالک. غامدی صاحب سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غامدی صاحب جیسے ڈاکٹر مطہر نے فرمایا کہ صاحب مذہب ایک سیکنڈری چیز ہے, پرائمری چیز نہیں ہے. آج کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ بات یہ کہ وہ ایک حقیقت واقعہ کو بیان کر رہے ہیں. دنیا کے اندر سیاسی معاملات ہمیشہ مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. مذہب پیچھے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے مذہب, اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. ہماری ذاتی زندگیوں کا کیا معاملہ ہے
یعنی ہم جب بیٹھتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، جب منڈی میں جاتے ہیں، جب ہم ملازمت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جب دوسروں سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کون سی چیز کار فرما ہوتی ہے؟ وہاں بھی ہمارے مفادات ہوتے ہیں۔ مذہب تو ایک بڑی غیر معمولی اخلاقی دعوت ہے۔ کوئی اس کو فرد قبول کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مذہب تم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی قوم قبول کرتی ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف بات کہو۔ تو قومی مفادات ہی اصل میں دنیا کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مادی مفادات کو دیکھتا ہے، اپنے جذباتی مفادات کو دیکھتا ہے، اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتا ہے، اس کی بنیاد پر معاملات کرتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ جس اسکیم کے مطابق چلا رہا ہے، اس میں ہر دور میں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی ایک سپر پاور ہے جو دنیا کا نظم قائم رکھتی ہے۔ سلطنت روما کو ایک زمانے میں یہ حیثیت حاصل تھی، سلطنت ایران کو یہ حیثیت حاصل تھی۔ ہم مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا پہ سپر پاور کی حیثیت سے حکومت کی ہے۔ میں اگر آپ برا نہ مانے تو یہ عرض کروں کہ اس وقت ہم بھی اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے حملے کیے ہیں، ہم نے اپنے سماجی مفادات کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے کہ وہ اقدامات کیا اسلام کے عادلانہ اصولوں پر پورے اترتے تھے۔ یعنی مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم اسلام کا نام لے لیتے ہیں تو پھر ہمارا ہر اقدام بالکل کانٹے کی تول دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی زندگی کا مطالعہ کیجیے، گلیوں بازاروں میں جا کر، وہاں بھی مفادات کام کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر سطح پر اٹھیے، وہاں بھی مفادات کام کر رہے ہیں۔ تو مفادات ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ مذہب کو آپ جب درمیان میں لاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اور بین الاقوامی اصولوں کے لحاظ سے بحث دور چلی جاتی ہے۔ آپ کہیے عدل، انصاف۔ عدل اور انصاف وہ قدر ہے جو دنیا میں ہر مذہب بھی مانتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ انسانیت بھی مانتی ہے۔ علامہ نقوی صاحب، آپ فرماتے ہیں اقدار کی بات ہوتی ہے، مذہب ہٹا دیا جائے، کیا اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے لیے اتفاق نہیں کرتا۔ اس بات سے جزیات پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، جزیات یعنی موقع واردات کو پیش کیا ہے جی ہاں، کہ یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا۔ اس سے کون اختلاف کرے گا کہ آج جو عالم اسلام کی گت بنی ہے وہ ملوکیت کی وجہ سے بنی۔ صحیح، ملوکیت کے اپنے مفادات تھے نا اسلام کے لیے۔ اگر اسلام کو پیش نظر رکھا جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جزیات کو کہ یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا۔ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں بطور کلی اسلام پر۔ جی ہاں، اگر حکمرانوں نے اس کا چہرہ مسخ کیا ہے، اس جو سرد جنگ جس کا یہ نام جس کے نام سرد جنگ کا، تو کیا اس وقت ہمارے سامنے نہیں تھا کہ یہی سپر پاور اسی جہاد کی حمایت کرتی تھی، اسی جہاد کو مدد کرتی تھی اسی جہاد کی، اور جب اس جنگ سے وہ فارغ ہوئے تو اب ان کی پوری توجہ مرکوز ہے کس طرف؟ ایک طرف مرکوز ہے، وہ مرکوز ہے مسلمانوں کی طرف، مسلمان ممالک کو ختم کر ان کی قوت کو دبانے پہ۔ کیوں؟ یہ قوت اب بچی ہے جو ان کے مقابلے میں، ان کے مفادات کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب اس نظر سے اس کو دیکھیں، جزیات میں نہ دیں کہ فلاں نے یہ کیا یا فلاں یہ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ قوموں کی زندگی ہے، ملوکیت نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اسلام کو ہمیں یہ پیچھے ہٹانے پر ہی، اس کے ذریعے اصولوں کو پیچھے ہٹانے سے ہم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر ہم اس پر قائم ہوتے تو جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ اوائل اسلام میں معاہدے بھی ہوئے اور دنیا کی قوموں سے ہمارے بہترین تعلقات بھی رہتے، لیکن مفادات جب آ گئے اپنے گروہی خاندانوں کے جن کی شہنشاہیتیں تھیں، اس وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں الگ الگ کرنا پڑے گا، مکس نہیں کرنا پڑے گا، الگ الگ۔ اسلام الگ چیز ہے، ملوکیت الگ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو گفتگو آپ نے ڈاکٹر مطہر صاحب کے حوالے سے کی۔ جابر قامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صاحب آپ تجارت میں، معیشت میں، ان تمام معاملات زندگی میں آپ اقدار کی بات کریں، مذہب کی بات نہیں کریں۔ دیکھیے تو پھر ایسا ہے، میں پھر ایسا ہے کہ احکام کی جو آیات ہے نا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیے پھر یہ بڑا معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم جو تقریباً لگ بھگ 6,500 کچھ کم لگ بھگ آیات کا مجموعہ ہے، تو پھر ایسا ہے کہ اس میں سے ہمیں ساری پھر آیات جو تجارتی معاملات کی ان سب کو کہنا پڑے گا کہ یہ 1400 سال پہلے کے لیے تھی، اب آج کے لیے نہیں۔ یا تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو نکال دیں کہ بس اب یہ ہمیں رکھنا ہے، اپنی مرضی سے معاملات کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں ہدایت قرآن اور رسول کی نہیں رہی، تو پھر یا تو یہ طے کیجیے قرآن سے وہ آیات نکال جا سکتی ہیں جو احکام کی، جو تجارتی معاملات کے، جو سیاسی تعلقات کے، جو دفاعی تعلقات کے، پھر پہلے ہم اس پہ بات کریں کہ یہ نکال جا سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ غامدی صاحب کی آیات نکالی جا سکتی ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ یہ موضوع سے بات ہٹ گئی، ہمارا موضوع یہی ہے کہ وہ آیات جو غیر مسلموں کے تعلق سے ہیں، ان سے متعلق ہیں، تجارتی تعلقات، سیاسی تعلقات، ہم ان کو قرآن جو مشعل راہ ہے، ہمیں راہ ہدایت فراہم کرتا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ صاحب اقدار کو سامنے رکھ لیا جائے۔ زیر بحث بین الاقوامی تعلقات ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں تو آپ یا مفادات کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں اور یا آپ اس بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں کہ نظام عادلانہ ہونا چاہیے، معاہدات عادلانہ ہونے چاہیے۔ عدل کیا چیز ہے؟ آپ کی مذہبی تعلیم ہے، مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ باقی رہ گئے وہ احکام جو ہمیں تجارت کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں دیے گئے، وہ ہمیں دیے گئے ہیں،
یعنی ہم جب غیر مسلموں سے کوئی معاملہ کریں گے تو کوئی خلاف شریعت معاملہ نہیں کریں گے. وہ احکام کیوں نکالیں گے ہم؟ یعنی مثال کے طور پر اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم سودی معاملات نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے ایک ہدایت دے دی ہے. تو جتنے تجارتی معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، ان کا مخاطب کون ہے؟ کیا ان کے مخاطب ساری دنیا کے لوگ ہیں کہ وہ اس مذہب کو قبول کیے بغیر اس کو مان لیں گے؟ ہمارا تعلق ان سے دعوت کا ہے. میں نے پہلے عرض کیا، ان تمام احکام کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا تھا. یعنی جب ہم غیر مسلموں سے مذہب کی بات کریں گے تو ہمارا تعلق دائی اور مدعو کا ہے. جب ہم غیر مسلموں سے دنیوی معاملات میں گفتگو کریں گے تو ہم اقدار کی بنیاد پر گفتگو کریں گے. وہ اقدار انسانی لحاظ سے بھی مسلمہ ہے، وہ اقدار مذہبی لحاظ سے بھی مسلمہ ہے. آپ فرمائیے. یہ جتنے تعلقات بیان کیے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اپنے مفاد ہیں، اپنے مقامی. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ندوہ میں اس بات میں یہ طے کر لیں کہ اسلام کے اکارڈنگ ٹو دا اسلام اور قرآنی اور حدیث کے احکام کے مطابق یہ بات کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ اسلام کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، لہذا ہم انہی قوانین پر آپ سے بات کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کرے گا کون؟ کہ میں مسلمان سربراہ یا مسلمان مطلب ملک کے ذمہ دار ہونے کی بنا پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایسا حکمران اس وقت کوئی دنیا میں نہیں ہے. حکمران پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ہم فی الحال یا قرآنی اصولوں پہ تو بات کر سکتے ہیں نا کہ قرآن نے ہمیں کیا اصول تعلیم کیے. ان اصولوں کے مطابق جیسا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلم ورلڈ میں علاقائی مفاد کو، ذاتی مفاد کو، قومی مفاد کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے، امت وغیرہ کا تصور کوئی باقی نہیں رہا. تو کیا یہ قرآنی احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے؟ جتنے بھی حکام کی انہوں نے بات کی ہے، جتنوں کی نہیں کی، جتنے بھی حکام ہیں، ان مسلمین حکام کا قرآن شریف کے احکامات سے اپنے معاملات میں کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے. بہت بہتر. محترم ناظرین، آپ نے ہمارے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے غیر مسلموں سے تعلقات مگر کہاں تک اس عنوان پر گفتگو سماعت فرمائی. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے تمام شرکاء، محترم جاوید غامدی صاحب، محترم علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، محترم ڈاکٹر مطہر احمد صاحب اور محترم عبدالخالق پیرزادہ صاحب، آپ کا دلی شکر گزار. آپ حضرات نے تشریف لا کر جیو ٹی وی کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.